नाज़रीन आदाब, नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिये के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक सच्चा वाक़या जो हमने फेस किया वो करते हुए आज की इंटरव्यू की तरफ आते हैं, और वो वाक़या ये है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो हमारा ताल्लुक एक सियासी स्टूडेंट्स विंग से था, और उस कराची के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस थे और यूनिवर्सिटीज थे, एनडी यूनिवर्सिटीज, डॉ मेडिकल कॉलेज, वहां मुसलसल एक जमात जो है वो जीत रही थी, और हम भी देख रहे थे, लोग भी देख रहे थे। जब इलेक्शन आया और इलेक्शन आने के बाद वहां पर एक सिर्फ फरमाइश की गई, एक रिक्वेस्ट की गई, जबकि पूरा एक एजेंडा होता है हर पॉलिटिकल स्टूडेंट्स विंग का भी कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैंने देखा उस इलेक्शन में कि एक एजेंडा था, और मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने देखा कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने जो 5 साल से जीत रही थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ एक बात कही स्टूडेंट से, और वो ये कही कि हम आपसे कुछ नहीं कहते, आपने 5 साल दिए हैं इनको, और आपके सामने आपके वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो मसाइल हैं। अगर आप समझते हैं कि 5 साल में आपके ये स्टूडेंट तंजीम ने आपके सारे मसाइल हल कर दिए हैं या बेशतर मसाइल हल कर दिया है, तो फिर इस साल भी आप हमें रिग्रेट कर दें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 5 साल में आपके मसाइल हल नहीं हुए, तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि एक मौका हमें आप दीजिए, एक तब्दीली चाहते हैं। कोई एजेंडा नहीं था उनका, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक दफा हमें मौका दीजिए, अगर हम आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरते हैं, हम जो बात कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो अगले साल फिर हमें कान से पकड़ के नहीं, गर्दन से पकड़कर हमेशा के लिए निकाल दीजिएगा। और फिर तारीख गवाह है, ये मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं, ये तारीख गवाह है कि फिर सिंध मेडिकल कॉलेज में, डॉ मेडिकल कॉलेज में, एनडी यूनिवर्सिटी में एक इनकलाब आया, और वो इनकलाब ये था कि वहां के स्टूडेंट्स ने 5 साल जीतने वाली उस ऑर्गेनाइजेशंस को एकदम रिजेक्ट किया, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो 5 साल से नहीं थी, कुछ नहीं थी, आई और तब्दीली की बात की, उन तमाम तालिब इल्मों ने उस नई ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह स्वीप किया कि कोई एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव की भी पोस्ट जो थी वो उस 5 साला ऑर्गेनाइजेशंस को, तंजीम को नहीं मिली। और फिर हमने देखा, हम सेकेंड ईयर में भी आए, हम थर्ड ईयर में भी आए, हम फोर्थ ईयर में भी आए, कि फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिससे कहा था कि सिर्फ एक दफा तब्दीली चाहते हैं, एक दफा हमें आजमाइए, उसके बाद अगर हम आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरते हैं तो आप उतार दीजिएगा। फिर हमने 4 साल तक उस ऑर्गेनाइजेशंस को करते हुए काम देखा, लोगों ने उस पर एतमाद किया, और वो ऑर्गेनाइजेशन फिर नहीं आ रही जब तक हम मेडिकल कॉलेज में रहे। यही वाकया अब इस मुल्क में हम देखने को आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि तब्दीली होनी चाहिए, और इस तब्दीली की सूरत में बहुत सारी जमातों में आपके सामने एक ऐसी जमात जो डेफिनेटली उसको भी उम्र हो गई है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी ताकत, अवामी ताकत बन गई है, और वो भी एक एजेंडा पे आई है जो बज़ाहिर लगता है बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक एजेंडा सोए सामने नजर आ रहा है, और वो ये कह रही है कि आपने इन्हें आजमाया है, आप एक दफा हमें आजमाएं। अगर हम आपके मेयार पे पूरे नहीं उतरे और इस मुल्क को आगे लेके नहीं चल सके, करप्शन को खत्म नहीं किया, एहतसाब नहीं किया, अवाम के मसाइल हल नहीं किए, इस मुल्क को गैरत के साथ, अवाम को गैरत के साथ ऊपर नहीं लाए, तो फिर हम खुद छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आप गर्दन पकड़ के निकाल दीजिएगा। और वो है तहरीक इंसाफ। और आज हमारे साथ जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर दानिश वालेकुम सलाम। मैंने अपने इंट्रो में अपने कॉलेज की मिसाल दी, और ये एक बहुत तारीखी चेंज था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं खान साहब, आपने भी यही नारा लगाया है, कैसे लाएंगे तब्दीली? खान साहब, नौजवानों का बहुत बड़ा तबका, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी की पूरे नौजवान आपके साथ आ गए, लेकिन जो बात हकीकत है वो हकीकत है कि एक बहुत बड़ा तबका आपको
تبدیلی کی نظر سے دیکھتا ہے. کیا تبدیلی لائیں گے خان صاحب آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر دانش، آپ نے جو بات کی کہ جو آپ کی یونیورسٹی میں جو میڈیکل کالج میں جو ایکسپیرئنس ہوا، آپ اس کو اب پاکستان میں ٹرانسلیٹ کریں اور اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں، کیونکہ جو آج حالات ہیں پاکستان کے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے حالات ہوئے ہوں. آپ صرف 4 سال میں دیکھ لیں کہ ایک تو کسی اور کی جنگ لڑی، NRO انہوں نے دلوایا، کارنلیزا رائس سے اپنی کتاب میں کنفرم کیا. یعنی یہ بھی کوئی انہیں فکر نہیں ہے کہ پری پول ریگنگ بھی ہو گئی، مجرموں کو بھی انہوں نے معاف کروا دیا جو اپنے ملک میں وہ کبھی نہ کریں، اور ان کو پھر الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی، اور وہ پھر یہاں اس ملک کی حکومت بھی کی، اور پھر انہوں نے ان کی جنگ بھی لڑی، اور خود وہی حکومت کہتی ہے $50 ارب کا اس ملک کو اس جنگ کا نقصان ہوا، اور یعنی $50 ارب 4000 ارب روپیہ ہم نے 4 سالوں میں ان کی جنگ میں لڑا، کیونکہ وہ لے کے آئے تھے اس حکومت کو. اور اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ 8500 ارب روپے کی 8500 ارب روپے کی کرپشن، ٹیکس کی چوری اور نااہلی کی وجہ سے اس قوم کو نقصان ہوا ہے 4 سالوں میں. تو میرا مطلب یہ تو اب آج جو حالات ہیں لوگوں کے، یہ اب آپ کے سامنے واضح ہیں. یہ تو سٹیٹسٹکس میں دے رہا ہوں. جو عام آدمی آج مہنگائی میں، بے روزگاری میں، بجلی نہیں، گیس نہیں، تعلیم نہیں، یعنی چوری، لا قانونیت پاکستان کی تاریخ میں نہیں، سیکٹیرینزم، جس طرح ابھی بیچارے شیعہ حضرات کو قتل کیا گیا کوہستان میں، پھر بلوچستان میں، پھر پارا چنار میں، یعنی آپ کوئی چیز اٹھا لیں سب سے بدتر ہو گئی ہے. اچھا اگر تو یا تو چلے کہیں کہ چلیں پیپلز پارٹی پاور میں، لیکن ساری پاور میں ہے، ساری جتنی پارٹیز ہیں ساری اقتدار میں بیٹھی ہیں. اور پنجاب میں جو پارٹی ان ویٹنگ، جو سو کالڈ اپوزیشن تھی، پہلے تو 3 سال ان کے ساتھ رہی، الائنس رہا پنجاب میں اکٹھی حکومت. اب پنجاب کے حالات دیکھ لیں، وہ ڈینگی کا دیکھ لیں، یا وہ یہ جو دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے کتنے مریض مارے گئے، یا بچوں کے جو انہوں نے امتحان کیے. کرائم ریٹ ابھی ریسنٹلی آیا کہ 20% ایک سال میں بڑھا پنجاب میں کرائم ریٹ. تو اگر یہ حالات ہیں تو لوگ، آج میں پاکستانی ہوں، میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چیز ہے جو مجھے ان سے نجات حاصل کروائے گی. وہ صرف ایک پارٹی نظر آتی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے. جو آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ایک سونامی آئی ہے، یہ کوئی ایک دم نہیں آ گئی، یہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی. لوگ تبدیلی چاہ رہے تھے. لوگ جنرل مشرف کے اگینسٹ جب کھڑے ہوئے، وہ چیف جسٹس کی موومنٹ وہ تبدیلی کی موومنٹ تھی، وہ ہائی جیک کر لی گئی. نون لیگ نے اس کو ہائی جیک کیا اور پھر استعمال کیا، لیکن وہ موومنٹ ختم تو نہیں ہوئی. وہ پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ پہلے تو موومنٹ تھی، اب یہ سونامی بن چکی ہے. اور جس طرح آپ کا میڈیکل کالج میں رزلٹ تھا، اس سے بہت بڑا رزلٹ اب آئے گا. یا تو تحریک انصاف خودکشی کر لے، یعنی یا تو ہم کوئی غلطی کریں، کرپٹ کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کر لیں، ہم بھی نظر آ جائیں، ہمارے میں ان میں اینڈ میں فرق ہی نہ نظر آئے. یعنی کہ اگر ہم اپنے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، لوگ کہیں گے ان میں کوئی فرق ہی نہیں، تو تب میں خان صاحب اس پہ بات کروں گا خان صاحب. لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ذرا سا کنٹینیوشن میں چاہوں گا کہ خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ نظام میں جو اسٹرکچر ہے سیاسی نظام، اس میں آپ دیکھیں سر، وڈیرے، جاگیردار، پیر، نواب، چودھری بہت مضبوط ہیں. اور پاکستان کے ووٹ ہم دیکھتے ہیں کہ 500 روپے میں ووٹ خرید لیے جاتے ہیں. تو اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اندر موجود ہے وہ بھی سیاسی پارٹی، سارے اتحادی، بہت ساری سیاسی جماعتیں مل چکی ہیں، اور جو اپوزیشن میں تھے فرینڈلی، وہ بھی کم از کم آپ کے لحاظ سے تو وہ مل چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جہاں پر پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں مل چکی ہوں آپ کے اگینسٹ، اور یہ وڈیرے، جاگیردار، چودھری، نواب، پیر جن کا بہت مضبوط حلقہ ہو، اور یہاں ووٹ بھی بکتے ہوں جہاں، اور بہت ساری چیز ہے، کرپشن ہے، پیسہ ہے، تو کیسے آپ توڑیں گے؟ ڈاکٹر دانش، میں
15 साल से पॉलिटिक्स में हूं और मैं एक ही बात कहता जा रहा था कि हम कभी भी तहरीक इंसाफ इनकी पिच पे, यानी कि पावर पॉलिटिक्स में, कंस्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स में हम कभी इनको हरा नहीं सकते, क्योंकि ये इसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये जो पाकिस्तान में ये जो हमारी जमहूरियत हाईजैक हो गई है कंस्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स से और पावर पॉलिटिक्स से, ये ऐसी दलदल में फंस गई है कि जमहूरियत नाम की रह गई है। आपके सामने ये तमाशा हो रहा है, एक पार्टी है, उसका सरबराह कहता है कि जी मुझे तो ये कागज पे लिख गई है मेरी बीवी कि मैं इसका पार्टी का बादशाह बन जाऊंगा, और मेरा बेटा कितना टाइम उसने पाकिस्तान गुजारा है वो आप सब जानते हैं। तो एक तो उसने पार्टी संभाल ली, दूसरी तरफ एक फैमिली बैठी है जिनके 10 फैमिली मेंबर्स आज बड़े बड़े उन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं। तो ये इनकी पार्टी में जितने मर्जी जावेद हाशमी जितना मर्जी मकबूल हो जाए, लेकिन फैमिली मेंबर ही आएगा। ये फैमिली लिमिटेड पार्टीज बन चुकी हैं, बल्कि बिजनेसेस हैं ये। और इन एक और टेस्ट देखें, इनके लीडरान के क्या असासे थे इक़्तिदार से पहले और आज किधर खड़े हैं, उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि लोग नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहे हैं। इसलिए इनको डिफीट करने के लिए कभी भी हम इनकी पिच पे अगर हम भी वही कैंडिडेट्स ले लें, हम भी इनके पास मसलन एक हल्के में दो इन पार्टीज के पास चले जाएं, जो बच जाए वो हम ले लें, अगर हमने तो वो गेम खेली तो हम हार जाएंगे, क्योंकि ये मास्टर हैं उस गेम के। लेकिन मैं शुरू से कहा था हम एक ही तरह जीत सकते हैं, और वो एक पब्लिक मूवमेंट चले, एक पब्लिक मूवमेंट जो मैं जिसको सुनामी कहता हूं, जिसमें अवाम पार्टी को वोट दे बजाय कैंडिडेट को। जिस तरह एमक्यूएम को कराची में वोट मिलता है, उसके टिकट को वोट मिलता है, कैंडिडेट को नहीं मिलता। जिस तरह एक दफा एमएमए जब खड़ी हुई थी 2002 में, तो जिधर भी किताब थी उसको किताब को वोट पड़ा, कैंडिडेट को नहीं पड़ा। अगर पाकिस्तान ने आजाद होना है, ये जो कैंडिडेट बेस्ड पॉलिटिक्स है या कंस्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, जिसमें ये आते हैं इक़्तिदार में, फिर अपने आप को नीलाम कर देते हैं, फिर ये 80 की कैबिनेट्स बन जाती हैं, सारे को मुंह में हड्डी मिल जाती है। डेवलपमेंट फंड्स मैं डेवलपमेंट फंड में जरूर आऊंगा, क्योंकि आपने बहुत अहम पॉइंट लिया है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये जाया हो जाए, मैं चाहता हूं कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। सर मुझे ये बताइए सर कि आपने कहा कि इलेक्शन में अगर हम उसके पिच पे खेलते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत माहिर है और उस पर आपकी हार होगी। यकीनन आप एक ऐसे कैंडिडेट को सामने लाएंगे और आवाम आएगी जो इन मसाइल को हल करेगी। लेकिन जो सवाल है सर वो ये है कि ये 20वीं तरमीम के जरिए तो ये सर एक हो गए हैं, अब 20वीं तरमीम के जरिए निगरां हुकूमत इन्होंने लानी है, नादरा में इन्होंने लेटरल एंट्री से अपने आदमी बैठा दिए हैं, दूसरा इलेक्शन कमीशन में पार्लिमानी कमेटी में इनकी तादाद ज्यादा थी तो इलेक्शन कमीशन में भी इनके लोग बैठे हुए हैं, बोगस वोट एंट्री हो चुकी है सर, मजीद हो रही है। तो सर ऐसी सूरत हाल में जहां निगरां हुकूमत इनकी होगी, बोगस वोट भी डाले मतलब एंट्री हो चुकी होगी लेटरल एंट्री से, और ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी आप समझते हैं एतमाद नहीं है, और फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ऊपर बैठे हुए हैं, तो उस इलेक्शन से आप कैसे आ सकते हैं सर, पार्लियामेंट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? देखें इन्होंने, मैं आप तमाशा देखें कि मुल्क डूब रहा है करप्शन में, 4 साल में इन्होंने कोई करप्शन का कानून पास नहीं किया। जो ये वो नवाज शरीफ कहते जी मैं क्या करूं, वो जरदारी नहीं मानता, लेकिन 20th अमेंडमेंट्स में एकदम इकट्ठे हो गए, मुल्क की मफादात में फिर इकट्ठे हो गए हैं। और इन्होंने ये जो 20th अमेंडमेंट में इकट्ठे क्या हुए हैं, एक कि वो लोग जो कि इलेक्शन कमीशन खुद कह रही है कि 45% वोट जाली था, उन लिस्टों में जो इलेक्ट हुए हैं उनको इन्होंने जायज करवा दिया। यह तमाशा देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये कैसे हो सकता है, यानी किस जमहूरियत में अगर 45% जाली वोट के ऊपर इलेक्शन लड़ी जाए, यानी कि हल्कों में इनके एक एनए के हल्के में लाख वोट कम से कम जाली पड़ा है, उसके ऊपर अब आप कहते कि इलेक्शन जायज हो गया, और वो उन्होंने इकट्ठे सबने मिलकर मुल्क की मुफादात में वो भी मान गए। लेकिन असल जो इन्होंने कमाल किया वो ये कि केयर टेकर सेटअप होगी, ये दोनों भाई मिलकर बनाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि क्या और इलेक्शन नहीं कोई लड़ रहा?
اگر آپ نے نیوٹرل امپائر رکھنا ہے تو وہ سب کے لیے نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ اکٹھے مل کے گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائے کہ وہ نیوٹرل کیسے ہو گیا؟ وہ تو ان دونوں کے مفادات پروٹیکٹ کرے گا. اور آپ نے کہ یوسف رضا کا بیان ہی ایک دو دفعہ اس نے دیا بیان, اس نے کہا نواز شریف یہ جو آپ نورا کشتی میں جو ہمیں اٹیک کر رہے ہیں, دیکھیں آپ فائدہ تیسری قوت کو پہنچا رہے ہیں. یعنی ان کو فکر ہے یہ سونامی کی, اس لیے انہوں نے بڑی تیزی سے 20th امینڈمنٹ پاس کر لی ہے. الیکشن کمیشن بھی یہ فیصلہ کریں گے کون بیٹھے گا اس کے اوپر. یہ نیوٹرل کیسے ہو گیا؟ یہ تو امپائر ساتھ ملا لیے انہوں نے. میں صرف ڈاکٹر دانش آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پتا تھا انہوں نے یہ کرنا ہے, کیونکہ ان کی بزنسز چل رہی ہیں, ان کی کرپشن ہوتی بھی ہے, بچتی بھی ہے. NRO بھی اقتدار میں ملتا ہے, یہ اپوزیشن میں نہیں جا سکتے. اور ان کو خاص طور پہ خوف ہے کہ کہیں یہ نہ آ جائیں. آپس میں تو انہوں نے مکمکا کر لینا ہے, آپ کو پتا ہے نہ اس نے ان کو پکڑنا نہ ان کو پکڑنا ہے, کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ حمام میں دونوں ہی ننگے ہیں. لیکن ان کو خوف یہ ہے کہ اگر یہ تیسرا آ گیا جو واقعی اس ملک میں احتساب کر دے, اس سے سب خوف زدہ ہے. اس لیے انہوں نے ساروں نے اکٹھے مل کے یہ کر دیا. لیکن یہ مجھے پتا تھا ہونا ہے ڈاکٹر دانش, مجھے پتا تھا کہ یہ ان کے اتنے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس نظام میں, اس نے اس کو نظام کو ہلنے نہیں دینا. اس لیے مجھے پتا تھا کہ ایک ہی طرح یہ مار کھائیں گے, اور وہ سونامی سے. اور انشاءاللہ یہ جو سونامی آ رہی ہے, میں آپ کو یہ بھی آج کہہ دوں کہ یہ جو مرضی کر لے یہ نہیں روک سکتے اس کو, کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے پاکستان میں. میں 18 سال کا تھا جب یہ مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کی سونامی آئی. تب تو وہ سونامی نہیں تھا, وہ سیلاب تھا. سونامی یہ آنے والی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی نے سوچا ہی نہیں کیا ہوگا. آپ ایسے چیزیں ہوئی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے. ایک ایسا آدمی تھا جس کو انہوں نے اس کو ٹکٹ دے کے تو وہ اس نے کیمپین ہی نہیں کی, اس کا مخالف اتنا طاقتور تھا. یہ ایک دیہاتی حلقے میں ہوا تھا, میں اس کا نام بھی بتا دوں گا. اس نے 3 دن پہلے وڈرا کر لیا, اس کو 66,000 ووٹ پڑ گئے, وہ صرف 4,000 ووٹ سے ہارا, وہ وڈرا کر چکا تھا. یعنی جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا چینج کا, پھر آپ جو مرضی کر لیں. میں آپ کو ڈاکٹر دانش آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں, انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے, یہ روک نہیں سکتے کیونکہ عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے. دیکھیں عوام جب فیصلہ کر لے, آپ جو کریں گے وہ بیک فائر کرے گا. اب کیا عوام کو نہیں نظر آ رہا یہ کیا کر رہے ہیں 20th امینڈمنٹ میں؟ عوام کو نہیں نظر آ رہا کہ سب اکٹھے ملے ہوئے ہیں اور اکٹھے مل کے سب عیاشی بھی کر بیٹھے ہیں, اپوزیشن میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی. خان صاحب ایک بات اور بتائیے, میں بریک میں جانے سے پہلے ایک بات پوچھوں گا کہ یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جس میں شاہ محمد قریشی صاحب کا بھی حلقہ ہے جہاں انہوں نے چھوڑا ہے, بظاہر تو عوام نکلے بھی ہیں اور دیکھنے کو یہ ہے, اور وہ بڑے چیخ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی عوام نکلے ہیں اور انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہم 90 ہزار ووٹ لے کر آخر اپنی سیٹ ہم جیت گئے ہیں اور ہم کتنے مقبول ہیں ابھی بھی عوام میں. تو آپ جس عوام کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بہا کے لے جائے گا, وہ تو ضمنی انتخاب میں اس عوام کو دکھا رہے ہیں کہ عوام نے ان پر اعتماد کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشن لڑے گئے ہیں یہ نئی لسٹوں پہ یا پرانی لسٹوں پہ ہیں؟ اگر یہ نئی لسٹوں پہ تھے تو انہوں نے تو دکھائی نہیں وہ لسٹیں, وہ بھی غیر قانونی ہیں. آپ ان کو 3 ہفتے لسٹ کو ایگزیبٹ دکھانا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس میں پھر اگر دیکھتے کہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو 1 ہفتہ پھر ملتا ہے آبجیکشنز کا, وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. تو میں تو پہلے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ 90,000 ووٹ پڑ گئی ہے, اور میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اتنے زیادہ لوگ نکلے ہیں, کیونکہ اگر پرانی لسٹیں ہیں تو ہم نے بائیک آؤٹ کیوں کیا؟ ہم نے لاہور کے 2 الیکشن لڑے, وہ پنجاب گورنمنٹ وہ اس کا عملہ تھا سارا. ایک الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پبلک نکلی نہیں پہلا الیکشن, اور ان کو 45,000 ووٹ پڑ گئے اور ہمیں 10,000 ووٹ پڑے. اور آپ دیکھ رہے ہیں پولنگ بوتھس پہ کہ ان کے 15,000 ہو جانے تھے, ان کے زیادہ 20,000, 45,000 پڑ گئے. اس کے بعد جو دوسرا الیکشن آیا اس میں ہم نے پہلے تیاری کی ہوئی تھی, ہم نے ان کی لسٹ نکال دی جو نون والے کے کینڈیڈیٹ کو دی ہوئی تھی. اس میں ہم نے 14,000 جعلی ووٹ پکڑے ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ. اب جب اور اوپر سے ایکسپریس ٹیلی ویژن نے ان کے کیمرہ مین نے 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کا آفس پکڑ لیا, ٹھپے لگا رہا تھا نون لیگ کے اوپر, ٹی وی پہ آ گیا. وہ مور جو تھی وہ چھوڑ کے بھاگ گئے, وہ ٹی وی پہ
وہ ایک اینکر نے دکھائی لوگوں کو کہ یہ مور پڑی ہے 2 دن پہلے الیکشن سے. اس کے ہم نے یہ پورا لانچ کیا الیکشن کمیشن کے پاس, کیونکہ ہمیں پتا چل گیا یہ گیم کیا ہے. گورنمنٹ الیکشن کروا رہی ہے, جو بھی پاور میں ہے لسٹیں میں جعلی ووٹس ہیں. اس لیے اس الیکشن کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائی الیکشنز ہے یہ کوئی انڈیکیٹر ہے, آپ مانیں نا کیا کہ لوگ انسان ہیں یا جانور ہیں؟ لوگ بیچارے تباہ ہو گئے ہیں اور وہ 90,000 ووٹ دے دیں گے اس گورنمنٹ کو جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا. ڈاکٹر دانش آپ دیکھتے رہیں, یہ ضمنی الیکشن میں اگر لوگوں نے ان کو ووٹ ڈال بھی دیا, اگر آپ یہ منوا بھی لیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ گورنمنٹ تو چینج نہیں ہونی, واسطہ ان کا سارا گورنمنٹ سے ہے, اوپر سے پیسہ بہت چلتا ہے. جنرل الیکشن بہت فرق ہوتا ہے, جدھر ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ اس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے. عوام موومنٹ میں کیوں نکلتی ہے؟ ان کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ یہ موومنٹ ہماری زندگی بدلے گا. دیہات کے اندر جو لوگ ہیں وہ شہر سے زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں, لیکن وہ مجبور ہیں بیچارے, وہ انتقامی کارروائی, تھانوں میں مار پڑتی ہے, ہر قسم کا ظلم ہوتا ہے. اس لیے وہ صرف تب نکلتے ہیں کسی کے ساتھ اگر انہیں پتا ہو کہ وہ تحفظ دے گی. یہ جو تحریک یہ چل پڑی ہے, اور یہ میں بھی دیہات کا سارا 3 دن میں شیخوپورہ اور ننکانہ کی ڈسٹرکٹس میں پھرتا آیا ہوں دیہاتوں میں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے, انشاءاللہ ٹائم وقت بتائے گا. میں انشاءاللہ ان کو یہ اپنے امپائر بھی ملانے ساتھ یہ روک ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پھر سے دھوکہ دے دیں گے, ہم جی آپ کے لیے کر دیں گے. اور لوگ تو بیچارے, ایک تو ویسے لوگوں کا معاشی قتل ہے, دوسرا جو میڈیا نے سیاسی شعور دیا ہے لوگوں کو, ہر روز ٹاک شوز, کرنٹ افیئر پروگرام, لوگ تو سارے ایشو سمجھ گئے ہیں. تو جب یہ الیکشن آئے گی, آپ کا خیال ہے کہ لوگ یہ پھر سے ان کو 5 سال اور مطلب اپنے آپ کو مسلط کریں گے؟ یہاں بہت بڑا چینج آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کسی کو نہیں نظر آ رہا ابھی. آپ میرے ساتھ چلیں اگلی باری, میں آپ کو دیہاتوں میں لے کے جاؤں گا, کیونکہ شہروں میں تو چینج آ چکا ہے, دیہاتوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میں اس پہ آگے آپ سے بات کروں گا, ایک چھوٹے سے بریک لے کر آئے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں. ہم نے کھل کے سیدھی گفتگو کی ہے, ہم کوئی ٹیکنیکل گفتگو پہ نہیں جا رہے ہیں کہ آپ نے فائنانس کا کیا کرنا ہے, فلاں کا کیا کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اس حکومت نے کرنا ہے, لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جو خان صاحب نے بتانا ہے, لوگوں نے سننا ہے, کیونکہ ایک تاثر یہ ہے اور اس تاثر کو ہم رد نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. اور اب وہ تبدیلی کیسی ہو, آئیدر وہ تبدیلی صرف چہروں کی تبدیلی ہو جائے کہ پچھلے 5 سال سے جو حکمران تھے اب وہ تبدیل ہو کر وہ حکمران آ جائیں جو پہلے تھے ابھی نہیں تھے, اور جو 64 سال سے مسلسل کسی نہ کسی چہرے پہ نظر آ رہے تھے, یا نظام کی تبدیلی ہو جائے, ایک ایسا نظام آ جائے جو جمہوری نظام نہ ہو, یا ایک ایسی تبدیلی ہو جو انقلابی تبدیلی ہو جو پاکستان میں ان تمام لوگوں کو واش آؤٹ کرتے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کے نظام کو, پاکستان کی جمہوریت کو اور خود پاکستان کو ناکام ریاست بنانے کا اہم کردار ادا کیا. اور اس ملک کے عوام کو بہت محنتی عوام ہے, بہت مالا مال ہے یہ ملک بہت سارے وسائل سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے, لیکن اس کے باوجود اس ملک اور اس ملک کی عوام کو غلام بنا دیا ہے. تو اب وہ کون سا شخص ہے جو اس غلامی سے نکال سکتا ہے؟ چینج مانگ رہے ہیں, عمران صاحب کہتے ہیں ہم دیں گے وہ چینج. ہم ان سے یہ سوالات کر رہے ہیں کہ کس طرح دیں گے. چھوٹے سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. خان صاحب, میرا ایک سوال اگلا ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, اور تبدیلی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ پارلیمنٹ کا حصہ عوام آپ کو بنائے اور بہت بڑی قوت دے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سونامی آنے والا ہے اور جس میں یہ سب واش آؤٹ ہو جائیں گے. آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے, قومی اسمبلی میں, لیکن خان صاحب سینٹ کا الیکشن تو یہ کرا رہے ہیں, اور یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا اور بہت بڑی تعداد انہی کی سینٹ میں پہنچے گی. تو اس وقت جب آپ قومی اسمبلی سے بل پاس کرائیں گے, جیسے احتساب کا بل آپ نے خود کہا کہ اب تک پارلیمنٹ میں یہ پاس نہیں ہو سکا, تو ایسے امپورٹنٹ بل جب آپ پارلیمنٹ اور سینٹ کی طرف دیکھیں گے تو وہاں سینٹ میں تو بڑی رکاوٹ آپ کو ملے گی. تو کیسے آپ حکومت کا نظام چلائیں گے, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, یہ تو اس کا بھی پلان ہے, وہ جب وقت آئے گا تو اس میں آپ وہ بھی پلان دیکھ لیں گے.
اتنا آسان سینٹ کے لیے نہیں ہوگا اگر ایک اکثریت، ایک ہیوی اکثریت ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، اور اگر وہ بلاک کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ یہ اگر کوئی بھی ایسی چیز کو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. مثلا اگر کوئی گورنمنٹ آ رہی ہے اور اس کے کام کو روک رہے ہیں تو یہ تو سسٹم ہی کولیپس کر جائے گا. یعنی یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم سینٹ کو بھر بھی دیتے ہیں اور وہ سینیٹر ہمیں بچا لیں گے، ایک نئی حکومت اگر چینج لے کے آ رہی ہے، تبدیلی، یا وہ اس ملک میں احتساب کرنے لگی یا کرپشن کو فائٹ کرے گی، ٹیکس اکٹھے کرے گی، اور وہ رکاوٹ ہے تو وہ تو سسٹم ہی بلاک ہو جائے گا. یعنی یہ آپ تب تو کر سکتے ہیں کہ اگر دو پارٹیز بیٹھی اور مکمکا ہو رہا ہے، لیکن اگر ایک پارٹی چینج کے ایجنڈا پہ آ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ میں چینج لانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ سینیٹر اس چینج کو صرف اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ ان کے ذاتی مفادات ہیں، تو یہ تو سسٹم بلاک ہو جائے گا اور انہوں نے مارے جانا. میں یہ آپ کو بتا دوں سینیٹر مارے جائیں گے، کیونکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ زیادہ تر سینٹ کی سیٹیں خریدی جاتی ہیں. اس ملک میں یہ جو سینٹ ہے اس کا سارا سسٹم ریویو کرنا پڑے گا. ان کو سینٹ کے ڈائریکٹ الیکشنز کروانے چاہیے کیونکہ یہ تو مکمکا ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہونے والا ہے یہ جو سینٹ کا ہے، اور یہ جیسے سینیٹر بنتے ہیں اب قیمتیں لگی ہوئی ہیں. ابھی مجھے ایک ایم پی نے مجھے بتایا کہ مجھے 5 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز آفر کیے اگر میں ووٹ کہیں اور دے دوں. تو یہ تو مذاق ہے. اور پیسہ کس کا؟ عوام کا پیسہ ہے. عوام کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے سینیٹرز کو خریدنے کے لیے. تو ممبر آف پارلیمنٹس کی سینٹ کی سیٹ خریدنے کے لیے. تو جب آپ پیسہ استعمال کریں گے، ان کا کیا کام ہے؟ یہ کس لیے آ رہے ہیں سینٹ میں؟ تو اس لیے ایک تو اس میں ریفارم آنی پڑے گی، ڈائریکٹ سینٹ کے الیکشنز ہونے پڑیں گے، اور اگر انہوں نے روکا ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو جو عوام کی اوور ویلمنگ سپورٹ سے آئے، یہ خود مارے جائیں گے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے دوسری بات کروں. آپ نے کہا اب اس سے پہلے بریک میں جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ کیا چینجز لے کے آئیں گے، کیا چینج ہوگا جو اس ملک کو بچائے گا. میں آپ کو صرف یہ جو ٹرانسپیرنسی جو میں نے شروع میں بات کی کہ 8,500 ارب روپے کی چوری، ٹیکس کی چوری، کرپشن اور نااہلی ایک، اور جو وار آن ٹیرر میں حکومت نے خود کہا ہے کہ $50 ارب 4 سال میں ہمارے خرچ ہوئے، یعنی کہ 4,000 ارب روپیہ. آپ یہ جو 2 ہیڈز ہیں، جو بھی ان کو ٹھیک کر لے گا وہ ملک کو بچا لے گا. دیکھیں نا، آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ آ جائے خرچ کرنے کے لیے، آپ یہ اسکولوں پہ کر سکتے ہیں، انفراسٹرکچر پہ کر سکتے ہیں، ہسپتالوں پہ کر سکتے ہیں. آپ اس ملک کے اندر اپنی ایگریکلچر سیکٹ یعنی کہ دیہی علاقوں پہ کر سکتے ہیں، اپنے کسانوں کو مدد کر سکتے ہیں ان کی. جس طرح اگر ہندوستان کسان کی مدد کرتی ہے گورنمنٹ اور اس کی پیداوار دگنی ہے، وہی پنجاب ہے، بارڈر کے ادھر پاکستانی پنجاب ہے، ادھر ہندوستان، وہاں دگنی پیداوار ہے. اگر ہم اپنی کسان کی اس طرح مدد کریں جو وہ کرتے ہیں، تو صرف پنجاب کے اندر 300 ارب روپے کا ہمیں اضافہ، ہمیں پیداوار جو بڑھتی ہے 300 ارب روپے ملتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ اگر ایکسٹرا پیسہ گورنمنٹ بناتی ہے اور وہ انویسٹ کرتی ہے اپنے لوگوں میں، یہ ملک اٹھ جائے گا. تو صرف 4 ہیڈز ہیں. وار آن ٹیرر سے کون نکالے گا؟ وہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے جب تک قبائلی علاقے کے لوگوں سے مفاہمت نہ کی جائے. پولیٹیکل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، ان کو کمپنسیٹ کریں جو ان بیچاروں کو نقصان ہوا ہے. بات چیت سے ان کو ساتھ ملا کے صرف یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ میں 8 سال سے کہہ رہا ہوں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں. جو یہ کرے گا وہ پاکستان کو، اب سوچیں 50 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، یعنی کہ 4,000 ارب روپیہ یہ ضائع ہوا اس قوم کا. دوسری چیز، کرپشن کو کون ختم کرے گا؟ پہلے تو جب تک آپ کی کیبنٹ اور آپ کا پرائم منسٹر خود اپنا احتساب نہیں کر سکتا، وہ کسی کا نہیں کرے گا. جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے، چھپائیں گے نہیں، باہر پیسہ نہیں رکھیں گے. یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو ہمارے حکمرانوں کے ان کے کوئی باہر آمدنی نہیں تھی، انہوں نے پیسہ باہر لے گئے، جائیدادیں اور پراپرٹی باہر پڑی ہے. یہ کیسے پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم، جو ہماری کیبنٹ اور جو وزیر اعظم، ہم سب کہیں گے کہ آپ سارا کچھ ڈکلیئر کریں اور اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں، تاکہ آپ کو جینا مرنا پاکستان میں ہے. آپ فیصلے کریں اس ملک کے مستقبل کے. اگر آپ صرف اس ملک کی انرجی پالیسی دیکھ لیں تو انہوں نے صرف شارٹ ٹرم فیصلے کیے ہیں. یہ جو ریڈل پاور ہے، یہ جو سارا فیصلہ کیا کہ فرنس آئل کے اوپر اپنے تیل بنانا ہے،
اس سے کتنا نقصان ہوا ہے ملک کو. یعنی کسی کو فکر نہیں تھی کہ یہاں کوئلہ بھی تھا, یہاں گیس بھی تھی, ہم اس کے اوپر اپنی بجلی بنا سکتے تھے, ہائیڈرو الیکٹرک بنا سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ بات کی جس سے فائدہ ہونا تھا, ذاتی فائدہ ہونا تھا, کمیشنیں بننی تھی, چوری ہونی تھی, لیکن ملک کو نہیں فائدہ ہوا. اس لیے اگر آپ کو فکر ہو کہ میں نے یہاں جینا مرنا ہے, میرے بچے ہیں, مستقبل ہے, آپ کبھی ایسے فیصلے نہیں کریں گے جو ملک کو یعنی ایک اور دیکھ لیں, قرضے دگنے کر دیے. آپ سوچیں کہ 60 سال میں عمران صاحب, میں آپ سے میں ڈیفینیٹلی آپ کے جب پالیسی جائے گی تو ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس وقت میں وہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سے لے رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. میرے پاس جو ای میلز ہیں آپ کے حوالے سے, جو لوگ چاہتے ہیں آپ سے ایک پالیسی کی کیا آپ کی سوچ ہے, آپ نے بتا دی. ورنہ تو اس ملک کے اندر جنبش قلم سے وزیر اعظم جو ہے 40 کروڑ 5 گھنٹے میں نکال دیتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز, اور ایک سینیٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم 20ویں ترمیم میں جو ہے ووٹ نہیں دیں گے جب تک آپ ہمارے پیسہ نہیں دیں. اور پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ قانون ساز ادارہ جو ہے وہ نالے بنا رہا ہو, نالیاں بنا رہا ہو. یہ تو ہے, اور آپ اس کے اوپر کیا اسٹینڈ رکھتے ہیں پبلک جانتی ہے. اب جو میں سوال ایک پوچھنے جا رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ سوال ہے, آپ اس کو شامل کر لیجئے گا. وہ یہ کہ ڈیفینیٹلی آپ لڑ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے فرسودہ جاگیردارانہ نظام سے لڑ رہے ہیں. آپ لڑ رہے ہیں ان بڑی بڑی طاقتوں سے جو پاکستان کے اندر پالیٹکس کر رہی ہیں. 64 سال سے پاکستان کی سیاست میں اور اداروں کے اندر بیرونی طاقتوں کا بہت زور ہے, بہت طاقتیں ہیں. ان کی مرضی سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, ان کی مرضی سے ادارے کے سربراہان تبدیل ہوتے ہیں. آپ کے جو بیانات ہیں وہ پاکستان کے لیے تو بہت زبردست بیانات ہیں, لوگ کہتے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قوت بیرونی, چاہے وہ دوست ممالک ہو, چاہے وہ بڑی قوت ہو, جو پاکستان کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے سیاست میں بھی حکومت میں بھی, آپ اتنا سخت خلاف بیان دیتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو آنے دیں گے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں ڈاکٹر دانش, اگر عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ یہ کیا کہیں گے, یہ جو مافیاز ہیں, سیاسی مافیا ہیں, کیونکہ یہ تو مال بنانے کے لیے آئے ہیں, نہ یہ بیرون ملک کی طاقتیں آپ کو روک سکتی ہیں اگر عوام آپ کے ساتھ ہو. کرپشن, جب تک اس ملک میں آپ کرپشن کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے اور پہلے تو اپنے سے احتساب شروع کریں, آزاد احتساب کریں, اس کے لیے اور قدم اٹھائیں, ایسٹس ڈیکلریشن, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یعنی کہ آپ آ کے اپنی فیکٹری نہیں بنا سکتے اقتدار میں, یہ ساری دنیا میں قانون ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور اس کے بعد دوسری چیز ٹیکس کلیکشن, جب تک آپ انکمز کو ٹیکس نہیں کریں گے, اور ساروں کو جو انکم ہے سب کو ٹیکس کریں, اور آپ لوگوں کے ٹیکس کی قدر کریں, لوگوں کو پتا چلے کہ ٹیکس کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ہم کبھی بھی اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہو سکتے, کرپشن جب تک نہیں ختم کرتے, ٹیکس نہیں اکٹھے کرتے. اور جس کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے 8,500 ارب روپیہ 4 سال میں نقصان ہوا ہے. آپ سوچ لیں کہ اگر ہم یہ 2 کام ہی کر دیں, اور تیسرا ایک اور ہے کہ میرٹ کے اوپر سلیکشن کریں, پروفیشنلی چلائیں اپنا گورننس سسٹم. مثلا کیبنٹ کا کام صرف پالیسی ہو, باقی سارا پروفیشنل ہونی چاہیے. کوئی پولیس کے اندر مداخلت سیاسی نہ ہو, کوئی سول سروسز کے اندر جو بیوروکریسی ہے اس میں کوئی مداخلت نہ ہو, وہ صرف میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیے جائے. کوئی یہ جو اب گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, وبڈا ہے, پی آئی ہے, اسٹیل مل ہے, یہ جتنے بھی آپ کے ادارے جو کہ اب 3 سال میں 900 ارب روپے کا نقصان کر بیٹھے ہیں, ان اداروں کے لیے ایک پروفیشنل ہو, کوئی پولیٹیکل مداخلت نہ ہو, ان کی جو سلیکشن ہو ان کے ہیڈز کی, وہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کرے. دیکھیں اگر ہم یہ صرف اس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیں, میرٹ کی پالیسی لے آئیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ جو آپ باہر کی مداخلت کہہ رہے ہیں نا. اب دیکھیں ایران کی پائپ لائن ہے, ہلری کلنٹن کا بیان آیا کہ جناب اگر پاکستان نے پائپ لائن بنائی تو ہم ایڈ نہیں دیں گے. ہم کیوں, اور اگر ہم وہ پائپ لائن نہیں بناتے تو ہم اور مہنگی بجلی لیتے ہیں, اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں. جب تک ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے, ہم یہی کرتے رہیں گے دوسروں کے حکم پہ. یہ جو جنگ لڑی ہے ہم نے اور جھوٹ بولا کہ ہماری جنگ ہے, جس میں یہاں 40,000 لوگ مر گئے اور $70 ارب کا نقصان ہو گیا,
یہ صرف ہم نے کس لیے لڑی ہے؟ ہم ان سے قرضے لے رہے ہوتے اور بھیک مانگ رہے تھے. جب تک ہم ٹیکس اکٹھا کرتے، خرچے کم کرتے ہیں اور ٹیکس اوپر بڑھاتے ہیں اور اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے، یعنی قرضوں کے اوپر، جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم غلامی کرتے رہیں گے اور باہر کی مداخلت کے سامنے نہیں ہم کھڑے ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، میں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین، میں عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین تحریک انصاف. آج ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایشوز، وہ چیزیں جو حکومت آئندہ الیکشن اس کے حوالے سے جو ان کے ویوز ہیں اور جو بہت ڈیٹیل میں ان کے پاس پروگرام ہے، ہم کسی اور اسٹیج پر ان سے ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے. لیکن آج سیدھا چیزیں جو بہت ضروری ہے. عمران صاحب، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بہت مختصر صاحب، تھوڑا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. بلوچستان پہ جو بھی آتا ہے معافی مانگتا ہے، پیکج کی بات کرتا ہے، پھر بلوچستان کا مسئلہ وہیں کھڑا ہوتا ہے. تو جو آپ کا پوائنٹ آف ویو، جیسے آپ نے ایک بڑا واضح بات کہی ہے ابھی کہ جب تک آپ ان سے ایڈ لیتے رہیں گے امریکہ سے، بیرونی مداخلت ہوتی رہے گی، اور جس دن آپ بند کر دیں گے اس دن یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. بلوچستان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں مختصر کہ ادھر بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ کیا وہاں جو ان کی جو وسائل ہیں ان کا حق تسلیم کیا جائے؟ اور دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں، کیا ان سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا گورنمنٹ کو مشورہ دیتے ہیں، کیا ان سے بات چیت کی جائے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بلوچستان کا ڈاکٹر دانش جو مسئلہ ہے وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے. لیکن ایک مسئلے کا ایک یہ نہیں ہے صرف کہ پاکستان نے ان کو ڈپرائیو کیا ان کے رائٹ سے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ان کو ایک کالونی کی طرح رکھا. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بجائے لوگوں کی، عوام کے پاس پہنچنا، بلوچستان کے لوگوں کے پاس ان کی حالت بہتر کرتے، ہم نے ان کو طاقتور لوگوں کو، سرداروں اور ان کے ذریعے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ذریعے ان کو پیسے دے دیے، ان کو خرید لیا. بجائے یہ کہ ہم عوام سے تعلق جوڑتے اور وہاں وہ سیٹ اپ لے کے آتے، غربت دور کرتے، وہاں تعلیم دیتے، اس کے سسٹم کو لے کے آتے ایک مین سٹریم کے اندر. وہ ان سے کیا جس طرح انگریزوں نے حکومت کی اس ملک میں. انہوں نے یہ فیوڈل لارڈز، یہ جو جاگیردار تھے، انگریزوں نے ان کو طاقتور کر دیا، کیونکہ وہ تو نہیں، لوگوں کو تو نہیں آزاد کرنے آئے تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ آسانی سے وہ جو مرضی کریں اپنے علاقے میں، ہمیں بس وہ پیسے دیتے رہے اور ہمیں حکمران مانے. یہی ہم نے کیا. ہم نے بلوچستان کے اگر لوگوں سے رشتہ کر لیتے اور پہلے سے ان کے لیے ان کی مدد کر دیتے تو یہ آج حالات نہ ہوتے. اب یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور اس حکومت کو بڑا اچھا موقع ملا تھا. یہ جب 4 سال انہوں نے ضائع کیے، اگر یہ شروع میں ہی ان کو انگیج کر لیتے تو آج ادھر تک نہ پہنچتا. اور دوسری چیز ایک اور کہ اے پی ڈی ایم کا جو بائیکاٹ تھا وہ اصل میں نقصان ہوا ہے اس کا بلوچستان کو، کیونکہ بلوچستان کے جو نیشنلسٹ تھے وہ الیکشن نہیں لڑے تو وہ سسٹم کے باہر چلے گئے ہیں. اور یہ جو اسمبلی ہے اس اختیارات ہی نہیں ہے. خود ہی کہتے ہیں کہ سارا وہاں تو جو آئی جی ایف سی ہے وہ سارا کنٹرول کرا بلوچستان کو. اس لیے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ ٹائم ضائع کیا کافی زیادہ. ارے سر یہ بتائیں اس میں جو ایک سوال بس آخر میں اس میں ایک اب باہر سے بھی مداخلت ہے اس میں، اور اس کو کئی طرح ڈیل کرنا پڑے گا کہ اس کا کوئی ایک حل نہیں ہے، اس کے کئی حل ہیں اور اس کی ایک ملٹی پرونگ اٹیک ہے. ٹھیک ہے سر، ہم جو ایک سوال اور آپ سے پوچھیں گے وہ یہ سوال ہے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد آپ کوئی اتحاد دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کون سی قوتوں کے ساتھ، آئیدر جو پارلیمنٹ سے باہر ہے انہی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، یا آپ اتحاد نہیں کرنا چاہیں گے، الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد کریں گے، یا جو اس وقت پارلیمنٹ میں حصے دار ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کا حصہ ہے یا پارلیمنٹ کا حصہ ہے، ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ مختصر سر. ڈاکٹر صاحب، کسی سٹیٹس کو کی جماعت، یعنی کہ وہ جو یہی نظام بچانے والے لوگ ہیں، جو اس نظام کا حصہ ہیں، جو اس نظام سے بنے اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے کسی سے اتحاد نہیں ہوگا.
اور کسی اس پولیٹیشین کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرپٹ ہے, کیونکہ اصل تو ایشو کرپشن ہے اور ٹیکس کلیکشن ہے. تو جو کرپٹ ہے اور جو ٹیکس بچاتا ہے, وہ خاص طور پہ جو کرپٹ ہے, بدنام ہے, فائنینشلی کرپٹ ہے, اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے. اب اس میں ہم ہاریں جیتے, یہ ہمیں اب پاکستانی عوام کے سامنے کیس رکھ دیں گے. اگر تو پاکستانی عوام نکلتی ہے اور ہمیں جتا دیتی ہے اور بھرپور طریقے سے نکلتی ہے, پھر ہی پاور لیں گے. اگر ہمیں میجورٹی نہیں ملتی اور ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ اتحاد کریں کسی اس پارٹی سے جو کہ یہی جن کے لیڈر کرپشن میں ملوث ہیں, وہ ہم نہیں کریں گے. ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہم اقتدار میں صرف تب آئیں گے اگر ہم اپنا مینیفیسٹو اور اپنا پروگرام امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ اگر تو ہم نے یہی اسی طرح آنا ہے اور جوڑ توڑ کی اور مکا کی سیاست اور سارے مل بندر بانٹ کریں, اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے. اپوزیشن میں بیٹھے. میں ایک سوال جو پوچھوں سر وہ یہ ہے کہ بالکل آخری وقت ہے سر, ایک بریکنگ نیوز کی ذرائع کچھ بریکنگ نیوز دینا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں, تردید بھی کر سکتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کی کوئی اہم شخصیت تحریک انصاف سے باہر جا رہی ہے, یا تحریک انصاف میں جیسے بہت سارے لوگ لائن لگائے ہوئے آنے کے لیے, اس میں ظاہر ہے بڑی جماعت میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کرٹیسائز کرتا ہے اس کو اس کرٹیسائز کرنے کے بجائے تحریک انصاف کے اس ٹکٹ کو دیکھنا چاہیے. جب عمران خان صاحب تحریک انصاف کا ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو کن لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا؟ پارٹی میں لوگ اچھے بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں, لیکن جو بریکنگ نیوز بن رہی ہے اس کی وضاحت نہیں, صرف ہاں یا تردید میں چاہوں گا کہ کوئی پارٹی میں آپ کے بڑا آدمی آ رہا ہے یا آپ کی پارٹی سے بڑا آدمی جا رہا ہے. ڈاکٹر دانش, اگر تو کوئی پارٹی میں آئے گا جائے گا, اس سے نہ پارٹی نے جیتنا نہ ہارنا ہے. پارٹی جیتے گی اور ہارے گی تب کہ اگر عوام سمجھے کہ یہ تبدیلی کی جماعت نہیں ہے اور یہ ان سے فرق نہیں ہے, تب ہارے گی. اگر جیتے گی تو عوام یہ سمجھے گی کہ یہ باقی پارٹی سے مختلف ہے اور یہ باقی جو کہہ رہی ہے وہ کرے گی, تبدیلی لے کے آئے گی. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلانا آ گیا فلانا آ گیا, لوگ تو یہ پولیٹیکل پارٹی جو مرضی آئے, آخر میں پولیٹیکل پارٹی کی ہم جیتیں گے تب اگر ہم لوگوں کو کینڈیڈیٹس وہ سلیکٹ کر کے دیں جو لوگ ان کے پر انگلی نہ اٹھا سکے, یعنی لوگوں کو نظر آئے کہ یہ باقی پارٹی سے فرق ہے. اب اگر تو کوئی بڑی شخصیت چلی بھی جائے یا کوئی بڑی شخصیت آ بھی جائے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی کی ہار جیت میں کوئی فرق پڑے گا. ہمارا نظریہ اگر تو وہ اس کو ہم تحفظ کر لیں, ہمارا نظریہ برقرار رہے, اگر لوگوں کو یہ اعتماد ہو گیا کہ یہ واقعی جو کہہ رہے ہیں کریں گے, یہ واقعی تبدیلی کی جماعت ہے, یہ ان سے مختلف ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لوگوں کے جو مرضی چلا بھی جائے, اگر بڑا نام آیا اور چلا بھی گیا کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. یہ پارٹی کو یہ ساری پارٹیز اس لیے نہیں روک سکتی کیونکہ لوگ انہی سے تنگ ہو کے تو ہماری طرف آ رہے ہیں. یہ ایک سوال سر, لاسٹ سوال ہے, اور میں چاہوں گا سر یہ بہت امپورٹنٹ کوئسچنز ہے, اس کا جواب آپ نے دینا ہے اور ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. سر میں نے کہا کہ شاید پاکستان کے تمام یا پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی آپ کے ساتھ پاکستان میں تبدیلی دیکھ رہی ہے. آپ نوجوانوں کو, جو میرے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں نوجوان آپ کو سن رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ میں نوجوانوں کو, اور ایک نوجوان ہمارے ساتھ ہیں سب سے زیادہ, ایک خواتین ہیں, وہ بھی اللہ نے ان کو سچ کا ریڈار دیا, وہ جلدی پہنچ گئی ہیں سچ پہ, وہ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہے. ان کو پیغام صرف یہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہمیں, اور میں سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں سنہری موقع دیا ہے, پہلی دفعہ اللہ نے لوگوں کو اتنا جگایا ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں, اور یہ ایک سنہری موقع ہے, یہ پاکستانی قوم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس موقع کا اگر ہم فائدہ اٹھا گئے ہم نیا پاکستان بنا سکتے ہیں. عمران خان صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. ناظرین, یہ تھے عمران خان صاحب جن سے ہم نے کچھ امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے بات کی, اور جو میں آخری جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ملک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے
اور اب جو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ تبدیلی کیسے ہوگی، جو کہ ہمارے کیپشن میں بھی تھا، بظاہر جو ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی کہ ایک نعرہ آ رہا ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ وہ تمام چہرے جو آزمائے ہوئے ہیں اسے چھوڑ کر کوئی نیا چہرہ اسے دیکھا جائے، اسے موقع دیا جائے، اور وہ کیا پاکستان کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔